बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँच रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा जो है वो दीमक से है, और वो दीमक से खतरा कैसे है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके साथ साथ नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म है अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने एक एतराफ़ किया है। वो एतराफ़ क्या है? उसके साथ-साथ नाज़रीन, आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने भी एक एतराफ़ किया है। उस एतराफ़ के बारे में भी बात करेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के केसेस ज़ेर समाअत थे, उस पर आज क्या कार्रवाई हुई ये भी बात करेंगे। और इंतखाबात यानी इलेक्शन से कबल धांधली का एतराफ़ कर लिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। वो एतराफ़ क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, आपको पता है कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत सारे केसेस जो हैं वो ज़ेर समाअत हैं। तोशाखाना केस में उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी वो सज़ा मुअत्तल कर दी थी। आज नाज़रीन, इमरान खान साहब ने साइफर के हवाले से मुख्तलिफ पिटीशंस फाइल की हुई थी। एक तो ये था कि जो उनकी समाअत है केस की, वो बजाय अडयाला के और इस्लामाबाद G11 में करने की बजाय वो समाअत जो है वो हो रही है अटक जेल में। इसके खिलाफ उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि ये जो अटक जेल में समाअत है, ये इसका जो फैसला और नोटिफिकेशन है उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, खत्म किया जाए, और ये समाअत जो है वो कोर्ट में ही की जाए, ओपन कोर्ट में। उसके साथ साथ जिस खसूसी तौर पर जिस जज की तैनाती की गई थी, उस जज की तैनाती के फैसले को भी इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था कि ये जज की तैनाती जो है ये मुताबिक कानून दुरुस्त नहीं है। और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर समाअत हुई। समाअत में फिर फ्रीकैन की तरफ से दलाइल जो थे वो भी समाअत कर लिए गए अदालत की जानिब से, लेकिन कोई फैसला नहीं किया गया बल्कि फैसला महफूज कर लिया गया। अब अगर कप्तान के पिटीशन में ये फैसला आता है कि जी जेल की बजाय अदालत जो है वो समाअत करेगी, तो फिर अटक की बजाय G11 कोर्ट में जो है उनके केस की समाअत की जाएगी। और इसी तरह अगर ये जज की तैनाती का जहाँ तक मामला है, इस पर भी अगर इमरान खान साहब की पिटीशन मंजूर हो जाती है तो वो रूटीन में जैसे अदालत में बाकी केसेस की समाअत होती है, तो इमरान खान साहब के इस केस की भी वैसे ही समाअत होगी। लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं आया। फ्री कैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद उस फैसले को महफूज कर लिया गया। नाजरीन, ये फैसले किस लिए महफूज किए जाते हैं? पाकिस्तान में आपको पता है कि खसूसन जब ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, एक रिजीम चेंज हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान की अदालतों में केसेस, इलेक्शन के हवाले से दीगर केसेस आइनी जो है वो भी अदालत के सामने आते रहे। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी अपनी वो जो उन्होंने आखिरी खिताब किया उसमें उन्होंने कहा है कि जी अदालत को आइनी मुकदमात में और मामलात में उलझाया गया, जिससे अदालत का बाकी काम जो है वो डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन ये आपको पता है कि जो 14 मई के इलेक्शन के हवाले से फैसला आया था वो भी महफूज किया गया था, और उसके बाद दीगर बहुत सारे ऐसे केसेस थे वो भी महफूज किए गए थे, जिनके फैसले और फिर बाद में एक मुनासिब वक्त पर वो फैसले किए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से भी, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू ऑर्डर एक्ट के खिलाफ भी, और बाकी भी बहुत सारे केसेस थे जिनके फैसले महफूज किए गए थे। और फिर अब एक रिसेंट जो फैसला महफूज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो किया नैब तरामीम पर। अब नैब तरामीम पर जो फैसला है वो भी अभी तक महफूज है। महफूज पता नहीं दीमक से किया जाता है या किससे किया जाता है, लगता यही है कि दीमक से महफूज किया जाता है। और पाकिस्तान की अदालतों को सबसे बड़ा खतरा जो है वो किसी और शख्स या किसी इदारे की जानिब से नहीं है बल्कि दीमक की जानिब से है, इसलिए फैसले महफूज कर लिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरामीम वाला फैसला है वो भी पूरे पाकिस्तान को पता है, खसूसन जो हमारी वकला कम्युनिटी है उनको भी पता है कि ये नैब तरामीम जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। एक मखसूस ग्रुप को, एक जमात को और कुछ लोगों को नवाजने के लिए, उनके केसेस खत्म कराने के लिए तरामीम की गई थी, जिसकी कानून में कतन कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून जो है वो बुनियादी तौर पर मुल्क के लिए बनता है, किसी जमात के लिए, किसी पार्टी के लिए, किसी शख्स या मखसूस अफराद को नवाजने के लिए कोई कानून जो है वो नहीं बनाया जा सकता। लेकिन नैब तरामीम जो है वो पाकिस्तान में कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई थी। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वो नैब तरामीम जो है वो ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो फैसला अभी तक महफूज है दीमक से। इसी तरह अब ये
کپتان کے جہاں تک کیسز کا تعلق ہے تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، یعنی سیدھی سیدھی سی پیٹیشن ہے عمران خان صاحب کی کہ جی میری جو کیس کی سماعت ہے وہ عدالت میں باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے جس طرح باقی کیسز کی سماعت ہوتی ہے میری سماعت ویسے کی جائے۔ اب اس کے لیے فیصلہ محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسلینیس اپلیکیشن جس کو کہہ سکتے ہیں، تو اس پر فیصلہ جو ہے اسی وقت آ جانا چاہیے تھا، لیکن فیصلہ نہیں آیا، بلکہ اس فیصلے کو بھی محفوظ کر لیا گیا، شاید دیمک سے محفوظ کیا گیا، اور اٹیالہ جیل، اٹک جیل، اس کا جو فیصلہ ہے اور جج کی تعیناتی کا جو فیصلہ ہے کہ یہ جج کی تعیناتی درست ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے، اس کا بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ خدا جانے یہ فیصلے کیوں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں بھی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ خدا جانے پاکستان کی عدالتوں کو کس سے خطرہ ہے، کسی شخص سے خطرہ ہے، کسی ادارے سے خطرہ ہے، دیمک سے خطرہ ہے، یہ فیصلے نہ جانے کیوں محفوظ کیے جاتے ہیں۔ وہ ناظرین جیسے کہتے ہیں کہ انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے، انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے، تو انصاف ہوتا ہوا نظر کیسے آئے گا؟ سماعت مکمل ہو گئی، اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی ایک ایسا شخص جو پنچایت کرتا ہے، پاکستان کے کسی دور دراز گاؤں میں بیٹھ کر کوئی شخص پنچایت اگر کرتا ہے، وہ دونوں فریقین کو سن لیتا ہے، دونوں فریقین کو سننے کے بعد اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، اور وہ اپنی سمجھ اور دانست کے مطابق جو ہے وہ موقع پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں قانون ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود فیصلے محفوظ کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر شیر افغان صاحب، ان کے صاحبزادے کا 2002 میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو انہوں نے ٹوٹا کمپنی کے خلاف ایک کیس کیا تھا، تو ٹوٹا کمپنی کے جو سی او تھے ان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ 21 سال کے بعد کیا کورٹ نے، یعنی 21 سال تک جو ہے وہ فرد جرم بھی محفوظ کر کے رکھی گئی تھی دمک سے۔ اگر پریولیجز کے اعتبار سے دیکھا جائے، مراعات کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو دنیا میں جو 10 ٹاپ 10 جوڈیشریز ہیں، یعنی 10 بہترین مراعات یافتہ جو کسی ملک کی عدالتیں، ان میں سے پاکستان ایک ہے، لیکن انصاف کی فراہمی کے حوالے سے جو عدالتوں کا نمبر ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے۔ تو پاکستان میں ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، افسوسناک صورتحال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور کیس تھا 190 ملین پاؤنڈ کا، کہ اس کی غیر قانونی منتقلی ہوئی ہے۔ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا، اس میں نیب نے اب تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کرتے ہوئے اس میں سابق وفاقی وزراء فیصل واڈا اور علی زیدی کو بھی طلب کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ خالد مقبول صدیقی اور فیروز نسیم صاحب کو بھی طلب کر لیا 14 ستمبر کو کہ آپ نیب کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے سامنے، ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور اپنا ریکارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ لائیں۔ اب یہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کی غیر قانونی منتقلی کا کیس ہے۔ اب غیر قانونی منتقلی کہاں ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو نیب کو چاہیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں، رجسٹرار ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کو بھی طلب کریں نا۔ پھر اگر ان کو طلب نہیں کیا جاتا تو جس ادارے کے اکاؤنٹ میں 190 ملین موجود ہے اس ادارے کو آپ طلب نہ کریں، اس سے پوچھے بھی نہ، لیکن وفاقی وزراء جو ہیں ان کو آپ طلب کر لیں، تو پھر اس سے آپ کے اس مقدمہ کی جو شفافیت ہے اس پر بہرحال ایک یقیناً سوالیہ نشان جو ہے وہ اٹھتا ہے۔ پہلے چیئرمین نیب جو ہے وہ اس حوالے سے ان کی اپنی ریزرویشنز تھیں، ان کو جب مجبور کیا گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر بعد میں پروسیکیوٹر جنرل جو ہیں انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور کل جو ہے وہ ڈپٹی چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے بھی ریزائن کر دیا۔ لیکن اس جو ہی ان کا ریزائن ہوا اس کے بعد پھر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا اس کو پر لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اے ٹی سی کورٹ کے جج ابہر گل صاحب نے جو ہیں انہوں نے سابق گورنر پنجاب سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کی 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز بنائے گئے تھے ان میں سے ایک کیس میں ان کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری وہ بھی خارج کر دیا۔ کوئی انکریمنیٹنگ میٹیریل صفحہ مثل پر ان کے خلاف موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ ان کا بیل کا کیس تھا اور بڑا فٹ کیس تھا، تقریباً 4 مہینے سے وہ بیہائنڈ دا بار ہیں، اور ضمانت جو ہے میں سمجھتا ہوں ان کا حق تھا، لیکن ان کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صرف عمران خان صاحب زیر تاب نہیں ہے، بشرا بی بی جو ہے ان پر بھی القادر ٹرسٹ کیس بنایا گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، تو نیب نے اس کیس میں ان کی گرفتاری بھی مانگی تھی۔ تو آج بشرا بی بی کی ضمانت جو ہے وہ بھی ہو گئی ہے، 26 ستمبر تک احتساب عدالت سے منظور ہوگی، اور نیب کو گرفتاری سے روک دیا گیا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی بشرا بی بی کی جانب سے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی تفصیلات فراہم کی جائیں، تو آج اس میں پولیس اور ایف آئی اے نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے کہ جی پنجاب میں کسی جگہ بشرا بی بی کے خلاف کوئی مقدمہ، کوئی انکوائری یا انویسٹیگیشن جو ہے وہ پینڈنگ نہیں ہے۔ یہ آج بشرا بی بی کے وکیل جو نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہیں انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بتایا۔
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انوار اللہ کاکڑ صاحب کا اعتراف کیا. انوار اللہ کاکڑ صاحب ایک پروگرام کے اندر ان سے مجیب الرحمان شامی صاحب جو بڑے سینئر صحافی ہیں انہوں نے سوال کیا MBS محمد بن سلمان کی پاکستان میں نہ رکنے کے حوالے سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا یہ اتفاق ہوا تھا کہ ان کا جو وقت ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو پاکستان کے لیے ہم فائدہ مند بنا سکیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ماضی میں محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا کہ مجھے سعودیہ میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے. لیکن انہوں نے شاید ادھوری بات کی ہے. یہ عمران خان صاحب کا جب سعودیہ کا دورہ ہوا تھا تو اس دورے میں محمد بن سلمان نے یہ بات کی تھی. یعنی دوسرے لفظوں میں عمران خان صاحب کے دور حکومت میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی تھی اس کی سعودیہ کے حوالے سے تو کم از کم کامیابی کا اعتراف جو ہے وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے بھی کر لیا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں محمد بن سلمان نے یہ کہا تھا کہ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک جسٹس بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, ان کا بھی اعتراف سامنے آ گیا. انہوں نے اعتراف کیا کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چودھری پرویز الہی کے جو MPO کے تحت ان کی گرفتاری تھی ان کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کیس کی سماعت کی. تو DC اسلام آباد نے بتایا کہ جی چودھری پرویز الہی کے خلاف جاری MPO حکم واپس لے لیا اور انہوں نے اس بات سے آگاہ کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. اور یہ بھی پھر کورٹ نے ان کی درخواست نمٹا دی اور یہ کہا کہ جی جس FIR میں گرفتار کیا وہ نمبر لکھوا دیں. تو عدالتی حکم پر ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش تھے. انہوں نے اور وہ ایک تو رہا کرنے کا حکم بھی ہوا, دوسرا وہ نمبر بھی بتا دیا گیا. DC اسلام آباد جو ہے وہ آج ذاتی حیثیت میں طلب تھے, لیکن وہ چودھری پرویز اس لیے وہ آج ان کو ذاتی طور پہ طلب کیا گیا تھا, لیکن چودھری پرویز الہی جیل میں ہونے کے وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بشرا بی بی کی آڈیو وہ جو بگنگ اور ٹیپنگ تھی اس کے خلاف بھی درخواست کی گئی تھی. تو اس درخواست میں بشرا یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ جی بشرا بی بی کے فون بک کیے جا رہے ہیں, یہ ان کے وکیل لطیف کھوسا صاحب نے کہا. تو آگے سے جسٹس بابر ستار نے یہ کہا کہ جی وہ تو سب کے ہی ہو رہے ہیں, کون سی بڑی بات ہے. اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جسٹس جو ہے مطلب ان کے علم میں بھی ہے وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جی فون جو ہے وہ غیر قانونی طور پر ٹیپ ہو رہے ہیں, اور اس میں کون سی بڑی بات ہے. ٹیپ ہونے کا پتہ جو ہے یہ تو بہرحال سب کو ہے. پاکستان میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں باشعور لوگ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کچھ ادارے جو ہیں وہ فون ٹیپ کرتے ہیں. لیکن یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ ہائی کورٹ کے ایک جج کی جانب سے اعتراف کیا جا رہا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ تمام تر بدماشیاں کہیں, اس کو بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کہیں, لیکن بجائے اس کو کنڈیم کیا جائے یہ اعتراف کیا جا رہا ہے کہ جی وہ تو سب کے ہو رہے ہیں اور یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ بڑی بات ہے مسٹر جسٹس, انتہائی ادب کے ساتھ یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کا فون ٹیپ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ FIA کو ہراساں کرنے سے روک دیں. تو اس پر جسٹس صاحب نے فرمایا کہ جی وہ آرڈر پاس کروں گا جس پر عمل درآمد کرا سکوں. ہراس کی وسیع ٹرم ہے, آپ کل توہین عدالت کی درخواست دیں. اب ہراساں جو ہے وہ تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کو کیا جا رہا ہے, کارکنان بھی شامل ہیں, لیڈرشپ بھی شامل ہے. لیکن اس ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے عدالتوں کو جو رول پلے کرنا چاہیے تھا, کیا وہ عدالتوں نے رول پلے کیا؟ یقیناً اس کا جواب یہ ہے کہ عدالتوں نے وہ رول نہیں پلے کیا. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں انتخابات سے قبل دھاندلی کا اعتراف کر لیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. وہ اعتراف کیا ہے اور کس نے کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سید حسن مرتضیٰ صاحب MPA بھی رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا اپنے ایک فیس بک پر پیج پر کہ جی آپ کو اپنی نااہلیوں کا اعتراف کرنا ہوگا اور اس کا بوجھ بھی آپ کو اٹھانا ہوگا. پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نے مختلف طریقوں سے انتخابات سے قبل دھاندلی کی تیاری کر لی ہے. پنجاب میں مسلم لیگ نون کے کہنے پر سرکاری افسران لگائے جا رہے ہیں جو کسی بھی صورت منظور نہیں. الیکشن کمیشن سے اپیل کرتے ہیں کہ جیسے سندھ میں اپنی مرضی سے افسران کے تبادلے کیے جا رہے ہیں اسی طرح پنجاب میں بھی کیا جائے. الیکشن سے پہلے الیکشن کی مینجمنٹ جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے, ایک سیاسی جماعت کی جانب سے. اور اب بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی تقاریر میں آصف زرداری صاحب سے مختلف باتیں کرتے جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. میں نے اپنی گزشتہ کافی ویڈیوز میں کہا تھا کہ اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی, اور اب چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.